नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में ये फ़ज़ल करता है हम पे, ये रहम करता है हम पे। और वो तालीम जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो कलाम की बातें जिनका समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, वो हम तक पहुंचाता है, हमें बता देता है, हम तक वो कलाम के वसीला से वो ले आता है, ताकि वो कलाम की बातें और वो कलाम की सच्चाइयाँ हम आप तक भी पहुंचा सकें। और यकीनन जब हम कलाम कहते हैं, कलाम की सच्चाइयाँ कहते हैं, कलाम मुक़द्दस कहते हैं, तो हमारी मुराद बाइबल मुक़द्दस से है, जो खुदा का कलाम है, जिसमें तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर और अनाजील शामिल हैं। और जब हम इन किताबों से आप तक बातें पहुंचाते हैं तो ये वो मुस्तनद किताबें हैं जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और उन नबियों और उन 40 से ज़्यादा मुसन्निफ़ीन के वसीला से जिनको खुदा ने अपने पाक रूह से लबरेज़ करके, पाक रूह से मामूर करके खुदा ने वो कलाम की बातें लिखवा दी ताकि वो हम तक पहुँचें। तो आज हम ख़ास तौर पे ये आपके लिए भी दुआ करेंगे कि आपको भी खुदा का रूह जो है वो घेरे, ताकि आप भी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और आज ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आजकल जो हमने पिछला प्रोग्राम भी किया और जो आज भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपके सवालात के ऊपर हम कर रहे हैं। मसीहत और आपके सवालात, हमारे नाज़रीन जो सवाल करते हैं, हमें कॉल करते हैं या हमारी जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भेजते हैं, या जब हम इसको लाइव करते हैं उस वक्त भी साथ साथ जब ये फेसबुक पेज पे चल रहा होता है प्रोग्राम, तो आप अपने सवालात जब भेजते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनके जवाब भी आपको दे सकें। और आज हम इन सवालों का जवाब देंगे क्योंकि हम बहुत से सवाल तो नहीं ले पाते, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो सवालात हम लें उनको इतनी तफसील से आप तक पहुंचाएं कि आप उनको जान सकें। और देखने ये बात कलाम के मुताबिक है कि आपको इस बात को जानना चाहिए। इसी ज़िंदगी में एक हमारे पास मौका है, आपके पास भी इसी ज़िंदगी में मौका है कि आप कलाम की सच्चाइयों को जानें और उस जगह तक पहुँचें, उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि आप पहुँचें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है, बताता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेना चाहता है, लेके जाना चाहता है, और वो हमेशा की ज़िंदगी आपको देना चाहता है। इसलिए अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। आपके पेज के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर्स आएंगे, व्हाट्सएप नंबर आएंगे, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। और आज के हमारे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर अख्तर अंजीली आपके साथ पहले भी हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं, आप उन्हें पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में देख चुके हैं, और ये मैं पहले भी बता चुका, आज फिर बताता हूँ कि पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन कलाम का गहरा मुशाहिदा रखते हुए और खुदा की खिदमत में हैं, खादम हैं खुदा के। और इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं, एक सूफीज़म और जहाद के ऊपर, और एक दूसरी बुक आपकी पाकिस्तान की मसीहियत के मतलब पाकिस्तानी मसीहों के ताल्लुक़ से है। तो डॉक्टर अख्तर अंजीली, आज हम बात करेंगे, हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की और कुछ लोगों के सवालों का जवाब दिया, और आप पहले तो अगर अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए, और फिर हम इस सवाल को लेंगे जो एक नौजवान सुलेमान ने और बहुत से और नौजवानों का सवाल है कि यीशु मसीह ने कभी खुद दोज़ख के बारे में, जहन्नम के बारे में बात नहीं की।
آپ اس کے تعلق سے بھی بیان کیجیے گا، پھر ہم اس کو مل کے دیکھیں گے یہ کیسے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اور یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پہ اس پہ بات کی ہے، خود بات کی ہے۔ پادری صاحب، میں اپنے متعلق تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت کچھ بتا دیا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خداوند کے پاکستان میں ایک ادنا سا مزدور ہوں، اور بہت سالوں سے بائبل مقدس کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، فلاں یونیورسٹی سے ایم اے کیا، فلاں یونیورسٹی میں ریسرچ کی، تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے بائبل مقدس سے ہی سیکھا ہے، اور یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ میں ابھی تک اس سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکا، لیکن خدا کے کلام کی باتیں پڑھ کے تو بڑا لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور روح کو تسلی بھی ہوتی ہے۔ دس از مائی یونیورسٹی، دس از مائی ایجوکیشن، اینڈ آئی ایم ویری پلیزڈ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے دیٹ از ویئر آئی اسپینڈ موسٹ آف مائی ٹائم، اینڈ دیٹ از مائی مین انٹروڈکشن، کہ میں خدا کے پاک کلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اختر جیلی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اب یہ سوال جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کلام کو شاید پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے لازم ہے ان کے کلام کے مطابق، ان کے قرآن شریف کے مطابق، کہ وہ جو الہامی کتابیں ہیں، جو توریت ہے، زبور ہے، صحف انبیاء ہے، انجیل ہے، ان کو پڑھیں، اور جو پڑھیں اس پر ایمان لائیں۔ یہ نہیں کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، نہیں، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ جانیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ سوال آیا، اور بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اور ابھی ہم سے کیا بھی گیا، کہ یسوع نے کبھی خود نہیں کہا۔ تو میں اس کو جب دیکھ رہا تھا کلام مقدس میں، تو لوکا کے انجیل اس کے 16ویں باب میں بڑے واضح طور پہ ذکر ہے وہ سمیر آدمی کا، اور جو دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کی حضوری اس کے پاس نہیں ہے، خدا سے دور ہے وہ۔ اور دوسری طرف لازر کا ذکر ہے، اور غریب ہے، لیکن اس کی خدا کے ساتھ اس کی ایک اکائی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب غریب آدمی مرتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے باپ ابراہیم کی گود۔ یہ ایک ایسی جگہ، آرام کی جگہ کا تصور، ابراہیم کی گود بائبل مقدس میں اس کو کہا گیا ہے، جو خدا کی حضوری کی جگہ ہے۔ اور پھر جو امیر آدمی بھی مرا، اور کیونکہ اس کے کام خدا برے تھے، وہ خدا کے ساتھ نہیں چلنے والا تھا، دوری میں تھا، اور لکھا ہے کہ وہ جو ہے عالم ارواح میں، وہ جو روحوں کا آخری عدالت ہونے تک کی رکھنے کی جگہ ہے، تو وہ بھی جگہ کوئی بڑی آرام دہ جگہ نہیں، وہ بھی اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ اس آگ میں تھا، اس تپش میں تھا، اس پہ تو وہ جب دیکھتا ہے، اور اس کو یہ ایک اسپرچل ریلم میں اس کو نظر آتا ہے کہ وہ جو لازر جو اس کی میز کے ٹکڑوں سے پلتا تھا، وہ ایک اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑے واضح طور پہ کہ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم، اے باپ ابراہیم، اس کو کہے، لازر کو کہے کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کے میرے لگا دے۔ لیکن کلام بتاتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، بالکل، جھیل بہت بڑی ہے، جھیل بہت بڑی ہے۔ تو آپ ذرا اس کو تھوڑا سا مزید بیان کیجئے، اس جو جہنم کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے المسیح کے کیا قول ہیں؟ دیکھیں پادری صاحب، بات شروع یہاں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ بائبل مقدس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں، بلکہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ بائبل مقدس پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ سنی سنائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس ان کتابوں میں سے ہے جو دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر لائبریری میں موجود ہے، اور اگر آپ اس کی کاپی چاہتے ہیں، اس کی جلد چاہتے ہیں، تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھے بغیر بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی بائبل میں فلاں چیز لکھی ہوئی ہے یا فلاں چیز نہیں لکھی ہوئی۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو سوال کرنے والے صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی بائبل مقدس میں جہنم کا ذکر نہیں، یا خداوند یسوع مسیح نے جہنم کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی یا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا
کہ خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں جہنم کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، اور بلکہ چونکہ ان کی گواہی، ان کی منادی بادشاہی کی تھی، اس لیے زیادہ بات انہوں نے خدا کی بادشاہی کی ہے، لیکن، اور یہ بہت امپورٹنٹ لیکن ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اشارہ دیا ہے اور اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آنے والے اس وقت سے بچو جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ بات جو ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے تھے لوکا رسول کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، لوکا طبیب کی انجیل میں، کہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ لازر ایک اچھی جگہ پر گیا کیونکہ وہ غریب آدمی تھا، لیکن وہ امیر آدمی جس نے اس دنیا میں تمام عیش و عشرت دیکھ لی تھی۔ سوری، میں اس کو کریکٹ کر دوں کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے، آپ نے کہا کیونکہ وہ غریب آدمی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، خدا کو پہچاننے والا شخص تھا۔ بالکل بالکل، غربت بات نہیں ہے، بات نہیں ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کی جو اچھائی تھی وہ غربت نہیں، اچھائی اس کی جو تھی وہ خدا کی قربت تھی، بالکل، وہ اس کا لنک جو تھا خدا کے ساتھ وہ تھا۔ اور جب اس کی موت اس دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی جگہ پہ ہوتا ہے، جس کا استعارہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں تھا، یعنی ہی واز ان اے پلیزنٹ پلیس، ہی واز، جیسے جب آج کل بھی جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گود لے لیا تو مطلب ہے اس نے اڈاپٹ کر لیا، وہ اس کے آرام کی جگہ مل گئی، اس کو گھرانہ مل گیا، سب کچھ۔ تو وہ وہاں پر اب خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم اور یہ تمثیل یا یہ کہانی یا یہ واقعہ کیوں بتایا؟ اس لیے کیونکہ وہ اپنے سننے والوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کے آخرت میں، تمہاری زندگی کی آخرت میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ ایک طرف آسائش، آرام اور خداوند کی قربت اور اچھی جگہ ہے، اور دوسری جگہ ایسی ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے، اور لکھا گیا وہاں پہ کہ جب وہ امیر آدمی جس کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، پھر بات یہی ہے کہ دکھ اس کی امیری کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لہٰذا وہ جب وہاں پہ جہنم میں پڑا ہے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ التجا کرتا ہے کہ اے خدا اس کو بھیج تاکہ مجھے کچھ ہی آرام ملے، یہاں پہ تو بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، دکھ ہے۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے ہم لوکا رسول کی انجیل میں پڑھتے ہیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جہنم کا ذکر نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر انجلی دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی ان کو دکھانا چاہیں تو میرے ساتھ اگر نکالیں، جو ناظرین آپ بھی نکالیے متی کی انجیل اس کا 25واں باب، اور اگر آپ کسی 38ویں آیت سے پڑھیں اور 41 آیت تک دیکھیں، پھر 46 آیت کو بھی دیکھیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ پہلی بات کہ ابن آدم یعنی یسوع المسیح جو اس دنیا میں آدم کی صورت میں آیا، وہ اپنے جلال میں تخت پر بیٹھے گا۔ اب جب تخت پہ بیٹھنا یہ عدالت کی بات ہے، اور یہاں پہ انصاف کی بات ہے، کوئی ظلم زیادتی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا خدا اتنا ظالم ہے؟ یہ کوئی ظلم زیادتی کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ جیسے آج کی عدالتوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جب خدا کے کلام کے مطابق اگر نہیں چلتا انسان، اور خدا بار بار اسے بتاتا ہے، بار بار اسے سمجھاتا ہے، بار بار نبی بھیجتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، اسے وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے ساتھ یہ حال کیا، خدا کے بیٹے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اب یہ شاید لوگ سمجھے کہ وہ بکریوں اور بھیڑوں کا، یہ دو جو ہے لوگوں کو، دو ایک طرح کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، ان کی ذہنیت کو، ان کے کام کو، ان کی سوچ کو۔ بھیڑیں سادہ، چرواہے کے پیچھے چلنے والی، اور
وہ ایک اس میں ہوتا ہے کہ جو ایک سسٹم میں رہ کے چلنے والی ہیں، جبکہ بکریوں کے لیے لکھا ہوا ہے کوئی سسٹم نہیں، ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی ہیں، کبھی وہ کہیں ہیں کبھی وہ کہیں ہیں، اور اس طرح کر کے، اور وہ ادھر ادھر منہ مارنے والی ہیں، وہ اپنے چارے کی بجائے دوسروں کے چارے کی طرف بھی دیکھتی ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور بھیڑوں کو دائیں طرف اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دائیں طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بن عالم سے تیار کی گئی اس میں میراث میں لو۔ اور آگے اگر ہم اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد لکھا ہے اور بادشاہ جو ہے، اور اس کے اگر ہم دوسری طرف والوں کے لیے چلے جائیں تو لکھا ہے پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 41ویں آیت میں، میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں بڑا کلیئر کٹ المسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو آگ ہے یہ اس دوزخ کو، اس جہنم کو جو ہے بتا رہی ہے۔ اور اگر اس کی 46 آیت ہم دیکھیں، 40ویں آیت، اور لکھا ہے اور ہمیشہ کی، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے یہ لوگ جو ہیں، اور جو بائیں طرف والے ہیں، لیکن دائیں طرف والوں کے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ بڑے واضح طور پہ مسیح نے فرمایا، اور بڑے واضح طور پہ یہاں کہہ دیا۔ آپ ذرا بلکہ ایک اور جگہ پہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ، آپ اس کو ذرا بیان کیجیے، 43 آیت سے اگر آن ورڈ ہم دیکھیں تو آپ اس واقعہ کو آپ بیان کیجیے۔ یہاں پہ بڑا صاف لفظوں میں جہنم کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اور بڑا کلیئر کٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ آپ اس کو ضرور بیان کیجیے۔ پادری صاحب، میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس حوالے پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کیا خدا اتنا ظالم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، خدا ظالم نہیں، خدا محبت ہے، لیکن خدا منصف بھی ہے۔ بلکہ بائبل مقدس میں ایک نبی کا ذکر آیا، اور اس کی کتاب بھی ہمارے پاس بائبل مقدس میں، جس کا نام دانیل تھا۔ تو لفظ دانیل کا مطلب یہ ہے خدا میرا منصف ہے، یا خدا میرا عادل ہے، خدا میرا انصاف کرے گا۔ تو خدا کی صفتوں میں سے خدا ایک صفت اس کی عدل اور انصاف کرنا بھی ہے۔ یہ اس کا انصاف ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مبارک کہہ رہا ہے، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اور اس کے مقابل کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے آئے ملاؤنو۔ یہ انصاف ہے کہ تم لعنتی ہو، تمہارے کام، تمہاری سوچ، تمہارا ایمان جو کچھ بھی تھا وہ ملاؤنوں میں سے تھا، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ مبارک ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ مرکز کی جو کتاب ہے، مرکز کی انجیل جو ہے، نواں باب، اور اس کی اگر آپ 42 آیت سے 43 آیت سے پڑھ دیں، 43ویں آیت، اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، 42 سے پڑھ دیجئے۔ 42 سے پڑھتا ہوں جی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے مجھ پر ایمان لائے ہیں، کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے تو جہنم کی بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ بڑا کلیئرلی یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ تو جو اگر تجھے ہاتھ ٹھوکر کھلائے تو ہاتھ کو کاٹ ڈال، اگر تیرا پاؤں ٹھوکر کھلائے تو پاؤں کو کاٹ ڈال، کیونکہ لکھا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ یہاں پہ جہنم کی آگ کا ذکر ہے، ٹھنڈا ہو کے یا لنگڑا ہو کے داخل ہونا زیادہ بہتر ہے، کہ کم از کم تو آگ میں نہیں جائے گا، تیری روح تو بچ جائے گی، زندگی تیری بچ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی میں تو چلا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کے بیچ میں ڈالا جائے جو کبھی نہیں بجھنے کی۔ اب یہ ہم ڈرانے کی بات نہیں کرتے، ہم کلام کی بات کرتے ہیں جو کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جہاں کا کیڑا نہیں مرتا، پھر وہ انسان جو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ جل کے ہمیشہ کے لیے وہ فٹافٹ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ اسی طرح جلتا رہے گا اس میں۔ اور اس کو اگر ہم
अगली इसकी 48वीं आयत भी देख लें तो 48वीं आयत में भी लिखा हुआ है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। 47वीं आयत से अगर हम देखें कि अगर लिखा है कि काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो आंखें होते हुए जहन्नुम में डाला जाए। जी। तो ये जहन्नुम का जिक्र अल मसीह बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी तालीम का बहुत बड़ा ये हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को समझना है। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद कुछ अगर बयान करना चाहें तो बताइएगा। देखें पादरी साहब, जैसे शुरू में हमने ज़िक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है ज़िंदगी का। इंसान जब से पैदा होता है उसकी पूरी ज़िंदगी का गुज़रना, ज़िंदगी का ख़त्म होना, ज़िंदगी के बाद अब्दियत का नुस्खा भी उन्होंने दिया है कि और ये अब्दियत का नुस्खा उन्होंने इस तरह से दिया है कि कुछ लोग जो है वो अब्दी खुशी में, अब्दी बादशाही में, अब्दी ज़िंदगी में जाएंगे और कुछ लोग जो है वो अब्दी हलाकत में और जहन्नम में डाले जाएंगे। अब इसके बारे में मैं मज़ीद सिर्फ यही कहना चाहता हूँ और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना और नीयत से पढ़ना और खुदा से दुआ करके पढ़ना कि आए खुदा तू हमारे ज़हनों को, हमारे दिमागों को, हमारे दिलों को खोल दे ताकि इसकी अमीक तरीन बातें जो हैं वो हमें समझ आ जाए। बहुत से लोग जो है वो बाइबल मुक़द्दस इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसमें से गलतियाँ निकालें। बहुत से लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसमें से वो ऐसी बातें निकालें जो एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं। देखिए जी, बाइबल में ये एक जगह पे ये लिखा है, दूसरी जगह पे वो लिखा है। ऐसी बात नहीं है, ये खुदा का कलाम है और दिस इज़ आवर गाइडेंस। मैं चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी मरीज़ को 2 दवाएँ दे देता हूँ, ठीक है, कि ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए और ये फ़र्ज़ करें डायबिटीज़ के लिए, तो वो जाके लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देता है कि नहीं जी इसका तो ताल्लुक़ इससे, जो ब्लड प्रेशर के लिए है उससे तो शुगर बढ़ जाएगी, जो शुगर के लिए उससे ब्लड प्रेशर बढ़े। तो इस तरह से दुनियावी चीज़ों में तो ये बातें हो सकती हैं क्योंकि केमिकल्स है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की मुताबिकत इंसानी ज़िंदगी के लिए इस तरह से है पादरी साहब कि अगर हम खुदा से दुआ करके बड़े साफ़ और नेक दिली के साथ, तो ये चीज़ें खुद बहुत अया होती हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं साफ़ दिली, तो खुदा का पाक कलाम हमारे जहनों को, हमारे दिलों को रोशनी बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। वी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दिस इज़ अ कंप्लीट थिंग। आमीन आमीन। और नाज़रीन, मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप का अगर कोई भी सवाल है आप कॉल करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर आएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आप ज़रूर हमें कॉल करें और हम आपको कॉल का जवाब देंगे। और जितने आप देख रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें। आप मज़ीद शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये खुदा का कलाम आपके वसीला से पहुंच सके और आप भी खुदा के इस काम में हिस्सेदार ठहर सकें। और अगर आपने आज तक हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र जो है वो लाइक नहीं किया, तो आप इसे लाइक करें ताकि आपको हर प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। और अगर आप मज़ीद प्रोग्राम भी देखना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं। ज़िंदगी टीवी का ऐप मौजूद है, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़िंदगी टीवी पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के बहुत से प्रोग्राम मिलेंगे और नौजवानों के प्रोग्राम मिलेंगे, बहुत से आपको तालीमी प्रोग्राम मिलेंगे, टॉक शोज़ मिलेंगे। आप ज़रूर इस ज़िंदगी टीवी को जो है डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, आप इसको देखिए। होशाना.com एक साइट हमने बनाई है, उसमें बहुत से और टेलीविज़न्स भी शामिल हैं उर्दू के, आप उन पे भी देख सकते हैं। डॉक्टर अख्तर जी, एक अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए, ये बात तो हमने कर ली, अल मसीह ने इसके जोज़ख के ताल्लुक़ से बड़ा क्लियरली कहा और आज खुदा का कलाम बार बार वार्न करता है। जो आपने बात कही, मैं उसको मज़ीद 1 मिनट और आगे इसमें लूँगा कि ये कलाम और ये कलाम की सच्चाइयाँ हम इसीलिए लोगों तक पहुँचाते हैं कि लोग इस हलाकत से बच जाएं, इस दोज़ख से, दोज़ख की आग से बच जाएं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि
ہمیشہ کی زندگی پہ ہے. تو خدا تو ہر ایک کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, لیکن ہمیشہ کی زندگی اسی کو ملے گی جو اس کے پیچھے چلے گا, جو ایمان لائے گا کہ ہاں یہ خدا نے المسیح یسوع المسیح کو بھیجا اور اس نے یہ کامل اور کافی قربانی دے دی, اور جب اس پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جاتا ہے, آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاتا ہے جہاں آرام ہے, خدا کی حضوری ہے اور ایک خدا کی قربت ہے. ایک سوال ہمارے جو ایک دوست ہیں فاق بھٹی, ان کا شارٹ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو یہاں پہ سوال انہوں نے کیا ہم سے کہ خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو 400 سال مصر کی غلامی میں بھیجا, اس کی وجہ کیا تھی؟ پیدائش جو ہے توریت کی کتاب, اس کا 15واں باب, جی پہلی کتاب اس میں, اور اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جب ابراہیم خدا کی حضوری میں, خدا سے ہم کلام تھا, خدا کی حضوری میں وہ تھا, اور وہ خدا کے لیے قربانی چڑھاتا ہے, اور وہ جو خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو پرندوں کو کاٹ اور جانور کو کاٹ تاکہ قربانی چڑھا سکے, اور وہ لکھا ہے کہ ہوائی پرندوں نے اس کو گوشت کو اچکنا چاہا اور لے جانا چاہا, اور وہ ان کو ہانکتا رہا, اور اس طرح یہ اس وقت میں لکھا کہ وہ تھک گیا شام تک, اور پھر اس کے اوپر نیند آئی, اور پھر خدا نے اسے کہا کہ یہ تو مصر میں بنی اسرائیل قوم جو ہے 400 سال جائے گی, غلامی میں رہے گی, اور لیکن اس سے پہلے خدا نے ایک بہت بڑا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, تیری قوم اتنی بڑی ہوگی اور دنیا پہ بادشاہت کرے گی, اور کہ وہ لوگ اس کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے اس جواب میں؟ دیکھیں پادری صاحب, ہم بے شک خدا کی باتوں کو 100% سمجھ نہیں سکتے, لیکن یہاں پہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے تاریخ میں ہے, پیدائش پہلی باب میں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں, اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے, اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے, اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے, لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے, اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے. اب دیکھیں یہاں پر خدا نے ابراہیم سے 2 وعدے کیے ہیں. ایک کہ میں تجھے بہت بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تو بہت بڑی قوم بن جائے گا, تیری اولاد کی کثرت ہوگی, اٹ ول بی اے رچ نیشن. اس کے ساتھ پھر یہ بھی وعدہ آ گیا کہ لیکن تیری اولاد جب بڑی قوم بنے گی تو وہ 400 برس غلامی کریں گے ایک اور قوم کی, اور پھر اس کے بعد میں اپنی قوم کو یعنی آل ابراہیم کو وہاں سے نکال لوں گا, اور جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو وہ بڑی دولت لے کر نکلیں گے, اور میں اس قوم کی عدالت کروں گا جن کی غلامی یہ کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں بات پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہاں پر اپنے آپ کو عادل خدا کہہ رہا ہے. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گاڈ از اے جسٹ گاڈ, گاڈ از اے گاڈ ہو بلیوز in treating people according to certain dimensions, according to certain laws. خدا عادل خدا ہے, وہ اس قوم کی عدالت کرے گا. دوسری بات, خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے, تیرے بچوں کو, تیری اولاد کو, تیری قوم کو غلامی میں جانے دوں گا. کیوں؟ اب خدا بائبل مقدس, یہ تو خیر بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے, شریعت کی پہلی کتاب ہے, پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے پیدائش, لیکن اگر ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل کا مطالعہ کریں تو بہت سی جگہیں ہمیں ایسے ملیں گی جہاں پہ خدا خود اجازت دیتا ہے اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, کہ وہ کسی ایسی مشکل حالت میں سے گزرے تاکہ وہ کچھ سبق سیکھ سکیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں ڈیموکریسی نہیں تھی, لاز نہیں تھے, بہت ہی عجیب و غریب قسم کی دنیا تھی اور غلامی عام تھی. خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہے وہ غلامی جیسے
مکروہ پیشے میں جائیں، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ خدا کسی کی غلامی نہیں چاہتا، لیکن وہ سبق کیسے سکھا سکتا تھا کہ غلامی بہت بری چیز ہے؟ بڑی آپ نے صحیح بات کہی اور درست بات کہی کہ اگر ہم یہ پیدائش کی کتاب جو پہلی توریت کی کتاب ہے اور پھر دوسری میں بھی دیکھیں خروج، جس میں وہ سارا سلسلہ ہے ان کا نکلنا وہاں سے اور ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری، تو ان دو میں تو اس کا کوئی جواب نظر نہیں آتا، لیکن اوور آل جب ہم بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں جو میں اس کو جس طرح دیکھتا ہوں اس میں خدا نے جب وعدہ کیا تھا ابراہیم کو، تو خدا نے ان کو ایک بہت بڑی نہ صرف قوم بنانا تھا بلکہ بہت ساری قوموں کے اوپر ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دے کے جو ہے اعلیٰ تہذیب بنانا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو دنیا کرتی ہے، جو دنیا میں ظلم ہے، جو دنیا میں زیادتی ہے، جو دنیا میں اسیری ہے، جو دنیا میں غلامی ہے، وہ یہ لوگ بھی کریں۔ اور انسان کو سکھانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے جس میں سے جب وہ ایسے حالات میں سے جب خود گزرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا بھی اس کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ واقعہ ہی یہ غلط ہے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ اور جب ایسے ہو جاتا تو پھر وہ کچھ نسلوں تک، جیسے یہ 400 بلس میں 3 4 5 پشتیں جو اس میں سے گزری، ان کو خدا نے اس اینگل سے ٹرین کیا اور اس اینگل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات جو میں اس میں دیکھتا ہوں وہ یہ بھی تھی کہ خدا ان کو ایک بہت اس وقت کے بہت زبردست بادشاہ، بہت بڑی زبردست حکومت میں کہ لے گیا، اس کی غلامی میں پھر وہ جب انہوں نے ان کے اوپر راج کرنا چاہا، جب وہ لکھا کہ قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ بڑھ گئی وہاں پہ، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا کیونکہ وہ ڈر گئے، ان سے خوف میں آ گئے۔ تو خدا نے ان کو لکھا کہ وہ 10 بڑی بڑی آفتیں بھیج کے فرعون کے چنگل آفتیں جو اس قوم پہ آئیں، ان پہ نہیں آئیں، وہ اس قوم کے اوپر آئی، فرعون کے لوگوں کے اوپر آئی، ملک مصر کے لوگوں کے اوپر آئی، اور خدا نے انہیں دکھایا وہاں سے نکال کے کہ میں تمہیں اتنے بڑے بادشاہ کے چنگل سے بھی نکال سکتا ہوں، میں قادر ہوں۔ اور پھر جیسے آپ نے بھی پڑھا تھا وہاں سے کہ لکھا ہے کہ وہ ساتھ ان کو مالا مال بھی کیا۔ اور اس کا جو عکس ہمیں نظر آتا ہے وہ، یا اس کی دوسری ایک صورت جو ہمیں نظر آتی ہے جب ہم بائبل کو آخر تک پڑھتے ہیں، تو خدا وہ اس وقت یہ بڑا کام کر کے آج کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمہیں بھی ہر طرح کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے، جو ہے ظلم کی غلامی سے، اور ہر طرح کی شیطان کی قوتوں سے میں تمہیں بچاؤں گا، صلیب کے وسیلہ سے بچاؤں گا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچاؤں گا، اور میں تمہیں جو ہے روحانی طور پہ مالا مال کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو اس کے پہلو بڑے اہم پہلو ہیں۔ گو کہ خدا کی ذات جو ہے اس کو کچھ چیزیں خدا کی ذات ایسی کرتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں جان پاتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی جن کی تفصیل کیونکہ وہ خدا ہے ہم چیلنج نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ مزید اس کے تعلق سے اگر بات کرنا چاہیں تو؟ پادری صاحب، میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آبزرویشن ہے میری، اور وہ یہ ہے کہ 400 برس تک بنی اسرائیل آل ابراہیم غلامی میں رہیں، اور اس کے بعد 400 برس کے بعد ان کا چھڑانے والا حضرت موسیٰ کی صورت میں نمو ہوتا ہے۔ خدا حضرت موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اب یہ 400 سال ان پہ پورے ہو گئے اور مصر سے نکال لو۔ اسی طرح سے جب پرانا عہد نامہ ختم ہو جاتا ہے ملاکی کی کتاب کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 400 برس تک کوئی نبی نہیں آتا جو بنی اسرائیل کو روحانی طور پر ان کی روحانی تاریکی سے، روحانی غلامی سے نکالے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے 400 برس کے بعد۔ مجھے یہ 400 برس جو ہے اس لیے ایک طرح سے بڑے ریفلیکٹیو لگتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی غلامی 400 سال تھی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے آ کر انہیں فرعون کی غلامی سے رہائی دی۔ عہد عتیق کے ختم ہونے کے بعد 400 سال تک بنی اسرائیل غلامی اور روحانی اندھیرے میں رہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوتا ہے، جیسے متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی اناجیل میں لکھا ہے،
اور یہ 400 برس کے بعد ان کو روحانی غلامی سے، روحانی تاریکی سے نکالنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ دس از جسٹ این آبزرویشن، لیکن آئی تھنک دس از ویری گڈ، بیکاز خدا کا کلام پڑھنے سے بعض اوقات ہمیں کوئی پیٹرن ملتا ہے ایسا جس میں ایسا لگتا ہے کہ God is a God of order and God of pattern. We only have to discover that. بالکل، اور بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور پھر خدا کلام کے مطابق ایسی جو باتیں ہیں وہ پھر اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے اس دور میں پہنچاتا بھی ہے۔ اور پھر جیسے یہ بنی اسرائیل کو خدا نے کتنی بڑی قدرت دکھائی تاکہ وہ قوم جس کو وہ بلٹ اپ کر رہا ہے، جس کو وہ بنا رہا ہے، وہ جان سکے کہ وہ کتنے بڑے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور کتنے بڑے خدا کا وعدہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا نے تو وعدہ ابراہیم سے کیا تھا، لیکن خدا اب موسیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے لوگوں کو جو ہے بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے اپنی بڑی قدرت، تاکہ وہ ایک مضبوط قوم ہی نہ بنے، ایک مضبوط ایمان والے لوگ بھی بن جائیں، اور ایک مضبوط ایمان پہ کھڑے ہو کے دنیا تک خدا کے کلام کو لے کے جانے بن جائیں۔ میں پھر اپنے ناظرین سے ایک دفعہ پھر سے کہوں گا، اگر آپ کال کرنا چاہیں، آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا اگر کوئی سوال ہے آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی یہ پروگرام جا رہا ہے، آپ وہاں بھی سوال اگر لکھ کے ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ پروگرام لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انجیلی، ہم آگے بڑھتے ہوئے خاص ایک بڑا سوال ہے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی بڑے اکثر بڑی دلیری سے یہ بات کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، انجیل میں بھی اور پرانے عہد نامے میں بھی حضرت محمد کا ذکر ہے۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیں پادری صاحب، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ بائبل مقدس میری یونیورسٹی ہے، اور میں اس کو پڑھتا ہوں، بلکہ میں اس میں پڑھتا ہوں، میں اس یونیورسٹی سے علم حاصل کرتا رہتا ہوں، اور یہ لائف لانگ لرننگ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مسلمان دوستوں، مسلمان بھائیوں کا یہ کہنا کہ بائبل مقدس میں حضرت محمد کا ذکر ہے، یہ بات اس طرح سے سمجھ آتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں خداوند یسوع مسیح کا برملا ذکر ہے، اور کئی بار ذکر ہے، ریفرنس کے طور پہ بھی ذکر ہے اور نام لے کر بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے چونکہ خداوند یسوع مسیح کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اس لیے ان کا یہ شاید دل کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں بھی ان کے نبی کا ذکر کسی طریقے سے مل جائے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے، جو میری علم سے، میری نظر سے کتابیں گزری ہیں، میری لائبریری میں جو کتابیں ہیں، کہ وہ کسی طریقے سے یہ بات ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں حضرت محمد کا ذکر کیا گیا، لیکن میں پھر بائبل مقدس کا ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے مجھے ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور جن حوالوں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حوالے دراصل دی پروفٹ آف اسلام کے متعلق ہیں، حضرت محمد کے متعلق ہیں، وہ اگر ہم مسیحیت کے عقیدے سے، مسیحیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور بائبل مقدس کے جو طالب علم ہیں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا تعلق ان سے نہیں ہے۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ایک آیت جو وہ خاص طور پہ لیتے ہیں، میں بائبل مقدس میں سے اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، انجیل مقدس، یوحنا کی انجیل، اور اس میں لکھا ہوا ہے، یہ 14ویں آیت ہے، 14واں باب ہے، اور اس کی 16ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں، یہ یہاں پہ بڑی مین آیت ہے جس کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اچھا، وہ صرف یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اب اسی اگر آیت کو ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی آپ کو بڑی ہی اس میں
کلیئر واضح پکچر نظر آ جائے گی کہ یہ کسی طرح بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ جی پہلی تو بات یہ کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ تو کوئی بھی فانی انسان ابد تک ساتھ رہا ہی نہیں، نہ رہ سکتا ہے۔ صرف مسیح کی ذات سے جو ہے ایک خدا کے روح سے پیدا ہونے والے جو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور آج بھی زندہ ہیں، وہ یہاں پہ جو لکھا ہے ابد تک تمہارے ساتھ رہے، تو وہ بالکل بھی یہ آیت جو ہے ان کے اوپر حضرت محمد کے اوپر کوالیفائی نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو ایک اپنی پوری بھی عمر نہیں کی انہوں نے، جو ایک عام ایک ایج ہے وہ تو اس سے بھی کم ایج میں اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور پھر وہ تو ساتھ بھی نہیں ہے اب تک۔ اب وہ ساتھ تو نہیں ہے بالکل بھی، ساتھ تو وہ ہوتا ہے جو پاس ہو آپ کے، جو ساتھ ہو آپ کے۔ پھر اگلی آیت اس کو نہیں وہ پڑھتے، کیونکہ اب اگر ایک آیت پہ یا ایک آیت کے ایک حصے پہ آپ یوں ہی انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ میرے لیے ہے، تو آپ اس سے سچے ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب اگلی آیت جو ہے بڑی واضح طور پہ کہتی ہے، میں اس کو دوبارہ سے پورا پڑھتا ہوں آپ دونوں آیتوں کو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی مطلب کنٹینیو ہو رہی ہے بات، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب کوئی شخص، پہلے تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے اندر جا سکتا ہوں یا تمام دنیا کے اندر میں جا سکتا ہوں؟ یہ تو جا ہی نہیں سکتا، انسان کے اندر تو بس ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو وہ کنٹینیوس جہاں سے چل رہا تھا کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے، جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، مددگار کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خدا کے پاک روح کی بات ہے۔ ہولی اسپرٹ، باپ اور بیٹے کا روح جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی روح حق، صداقت کا روح، خدا کا روح، قدرت کا روح، اختیار کا روح جو ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا اس لیے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ابھی تک دنیا پہ ایک تو پاک روح کا نزول نہیں ہوا تھا، دوسرا دنیا جب تک مانے گی نہیں خدا کی قدرت کو، قوت کو، اس وقت تک وہ اسے حاصل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ جاننا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، دیکھیں گے اس وقت جب ہم خدا کے طالب ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے وہ مخاطب ہے، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کو جان چکے ہیں، جس کو اوپر انہوں نے، جن کے اندر انہوں نے وہ روح پھونک چکے ہیں وہ۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ کیا ان کے شاگرد حضرت محمد کو جانتے تھے؟ اس کے اگر تشریح کی جائے، جی آپ بولیں۔ ہاں، تو بالکل نہیں جانتے تھے۔ پادری صاحب، میں تھوڑی سی بات پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے غیر مسیحی دوست، آپ کی بات آپ جاری رکھیے گا، وہ تو اس وقت، یہ تو اس وقت کی بات ہے، ابھی تو 500-600 سال بعد حضرت محمد کا آنا ہوا، یہ تو اس سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایبسلیٹلی جی اب جاری رکھیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو غیر مسیحی دوست ہیں، بعض اوقات وہ بائبل مقدس کو لے کر تو سب سے پہلے تو اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی بائبل مقدس بدل گئی ہے۔ اب دیکھیں، ریسرچ اسکالر ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ریسرچ میں، یا کوئی ریسرچ اسکالر اپنی ریسرچ میں کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا جس کو وہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے یا جس کی اتھینٹسٹی پہ شک ہو۔ اچھا، اگر بائبل مقدس صحیح ہے اور وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں تو چلیں اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل 14 باب کی 16ویں آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا۔ کیا وہ اس آیت کے اس حصے کو مانتے ہیں؟ ڈو دے ایکسیپٹ دیٹ فادر واز گاڈ اینڈ جیسس واز ہز سن، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا؟ یعنی یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے وہ بات، لیکن اور میں تمہیں
کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. اب وہ دوسرا مددگار جس حوالے سے لے رہے ہیں اسی آیت مبارکہ میں خداوند یسوع مسیح کا اپنے باپ کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا. اگر وہ اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر کہ جی یہ دوسرا مددگار بخشنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پروفٹ آف اسلام کے متعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو ایکسیپٹ دس ورس ایز دا ٹرو ورس, اتھینٹک ورس, اور اینڈ اف دیٹ از دا کیس تو اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ خدا کو اپنا باپ کہہ کے اپنے آپ کو اس کا بیٹا بنا رہا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا. گاڈ دا سن از آسکنگ گاڈ دا فادر, دوسرا مددگار بھیجوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کسی شخص کا نہیں نا ذکر, یہ روح حق ہے, حق ہے, یہ بشر حق یا شخص حق نہیں ہے, یہ روح حق ہے. بالکل. جب کسی نبی نے آنا تھا تو لکھا جاتا ہے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تیری طرح کا ہوگا, تیری مانند ہوگا, تیرے بھائیوں میں سے آئے گا, نبی ہوگا. لیکن یہ نبی نہیں ہے, یہ لکھا ہے وہ روح حق ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا میں اس پہ دوبارہ زور دے کے کہنا چاہتا ہوں جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی اور نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے, لیکن تم اسے جانتے ہو تم کیوں اسے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اب جیسے آپ نے فرمایا یہ 500 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت کون جانتا تھا حضرت محمد؟ آج سے 2000 سال پہلے اور اسلام کے آنے سے 500 سال پہلے. جی. اور آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر انجیلی, بات یہ ہے یہ اصل میں نقطے اسی لیے اٹھے کہ جب حضرت محمد کی وفات ہوئی ان کو جیسے کہا جاتا ہے کہ قتل کر دیا گیا, زہر دے دیا گیا, کچھ اس طرح ہوا, تو اس کے بعد جو مسلم اسکالرس تھے انہوں نے جب کیونکہ وہ بہت زیادہ ریفر کرتے تھے انجیل کو, بائبل کو, تو انہوں نے جب بائبل کی اسٹڈی کی تو ان کو دونوں مختلف لگی اور ہیں بھی. بائبل کی تعلیم اور قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بائبل کا خدا تو کچھ اور کہہ رہا ہے, قرآن شریف کا خدا کچھ اور کہہ رہا ہے, تو یہ کیسے؟ اب جب یہ کیسے ہوا تو ظاہر ہے انہوں نے جب اپنے اس سارے سسٹم کو آگے لے کے جانا تھا جس کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی تھی, جس کے لیے انہوں نے بہت سا جو ہے وہ قتل و غارت بھی ہوئی, بہت کچھ ہوا, خلافتوں کا بھی سلسلہ چلا, لینے دینے کا خلافتوں کا بھی بڑا ہوا, تو پھر انہیں اس ظاہر اس کے اوپر قائم رہنا تھا. تو یہ بات اس وقت پھر اٹھائی گئی کہ جی یہ بدل دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب مقدس جو ہماری, جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ 500 سال پہلے لکھی گئی, وہ آپ 500 سال بعد آ رہے ہیں, ہم پہلے سے کیسے بدل گئے ہیں؟ اور پہلے کی نسخہ دیکھنا ہے جو مستند نسخہ ہے, برٹش لائبریری میں موجود ہے. 350 AD میں مسیح کی پیدائش کے 350 سال بعد لکھا جانا والا یہ کوڈیکس سینیٹکس جو ہے, یہ وہ نسخہ ہے جو لکھا گیا, موجود ہے یہاں پر, بہت سے اور نسخے موجود ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جی, برٹش لائبریری میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ برٹش لائبریری ہیوسٹن میں جب اندر جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹریجرز آف دا برٹش لائبریری ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہے. وہاں پہ بائبل مقدس کے پرانے نسخہ جات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انگریزی زبان میں انہیں کوڈکس کہتے ہیں, اردو میں نسخہ لکھا جاتا ہے, نسخہ سینائی, کوڈکس سینیٹیکس, نسخہ ویٹیکن, کوڈکس ویٹیکانس, اس طرح سے 5 نسخے ہیں وہاں پہ جو اب بھی موجود ہیں. اور وہ اس وقت سے ہیں جب ابھی اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا, یعنی کہ دے پری ڈیٹ دا کمنگ آف اسلام اینڈ دے ہیو بین پریزروڈ دیر اینڈ دے آر پریزروڈ دیر اینڈ دے آر دیر فار پیپل لائک یو اینڈ می اینڈ دی جنرل پبلک ٹو گو اینڈ سی, اور جا کے دیکھیں. اور میں یہ بات یہی میں کر رہا تھا کہ یا تو اس کے بعد لکھا جاتا کہ اچھا جی اب قرآن شریف نے یہ دعویٰ کر دیا ہے, چلو جی بدل دو بائبل کو, چلو انجیل کو بدل دو,
وہ تو لکھی پہلے گئی ہے، اس کے تو نسخے پہلے والے موجود ہیں، تو اس کا کوئی ایسا بنتا ہی نہیں، سر پیر ہی نہیں بنتا اس بات کے کرنے کا۔ اور دوسری بات جو آپ نے جس طرف اشارہ پہلے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، اب یہ وہ دوسرا حوالہ ہے جس کو وہ استثنا کی کتاب جو توریت کی کتابوں میں جو ہے چوتھی غالباً کتاب ہے یہ، اور یہ اس کتاب کو استثنا 18 باب اور اس کی 15 آیت جو ہے اور پھر 18 آیت، یہ 2 آیات ہیں جن کو وہ اکثر جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یہ بھی کسی طرح سے ان کے نبی کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے ہماری کتاب میں، بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں کسی طور پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ میں اس کی 18 باب جو استثنا ڈیوٹرانومی میں 18 باب 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان میں سے، بڑا کلیئر ہے جی، تیرے لیے تیرے ہی تیرے بھائیوں میں سے نہیں سوری، اور خداوند تیرا خدا تیرے ہی لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا جی، تم اس کی سننا۔ اب یہاں پہ بڑا کلیئر ہے، چلو دوسری آیت بھی ساتھ پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ دوسری 18ویں آیت ہے، اور میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کہے گا۔ اب یہاں پہ بھی ان ہی کے بھائیوں میں سے جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پہلی آیت کو وہ زیادہ ریفر نہیں کرتے، 15ویں آیت کو، اس لیے یہ صرف 2 آیتیں اوپر ہے، وہ ہمیشہ 18ویں آیت کو کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ میں تیرے ہی درمیان میں سے، مطلب کہ امانگ یو۔ اور اس وقت جو تھے یہ اسحاق کی نسل سے، ابراہیم کی نسل سے اسحاق، اور اسحاق کی نسل سے ساری آگے اس کا نسب نامہ چلتا ہے، بنی اسرائیل قوم اس نسل سے آگے چلتی ہے۔ اسماعیل جو دوسرا بیٹا جو سٹیپ بردر تھا، اب وہ بھائی نہیں تھا، خدا جو ہے بڑی اسپیسیفک بات کرتا ہے، کلیئر بات کرتا ہے، وہ اس کا ہاف بردر تھا۔ وہ اسماعیل جو تھا، ہاجرہ جو ابراہیم کی لونڈی سے جو پیدا ہوا، وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ ان کے درمیان میں نہیں رہتا تھا، وہ عرب چلا گیا ہوا تھا، یہ اس طرف رہتے تھے، بہت ایک لمبا سینکڑوں میل کا ایک فاصلہ تھا، اور اس میں یہ ادھر بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ میں تیری ہی درمیان اور تیرے ہی بھائیوں میں سے، سٹیپ بھائیوں میں سے نہیں، میں کہہ رہا یہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پادری صاحب یہ آپ نے استثناء کا ذکر کیا، یہ 5ویں کتاب ہے، شریعت کی 5ویں کتاب، پیدائش، خروج، اعبار، گنتی اور استثناء۔ اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے، اس پہ میں نے ایک کتابچہ دیکھا تھا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مسیل موسیٰ دی prophet that is like unto Moses, that is prophet محمد، حضرت محمد ہے۔ لیکن آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی جامع باتیں ہیں، بڑے سکیل نکتے ہیں، بڑے موٹے نکتے ہیں۔ ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ جب ذکر کیا گیا مسیل موسیٰ کے آنے کا، کہ وہ نبی جب آئے گا، تو یہ استثناء 18 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام نہ کرنا۔ اور اچھا، یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب تو اس ملک میں پہنچ جائے جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل عرب کا پہنچے تھے، یہ بنی اسرائیل جو تھے مصر سے نکلنے کے بعد کنعان میں پہنچے ہیں، فلسطین میں، جہاں پہ یروشلم اور پھر ان کا، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک جیوگرافیکل لمیٹیشن ہے کہ یہ نبی جو برپا ہونے والا ہے یہ کہاں پہ آئے گا؟ 9ویں آیت کے مطابق یہ اس ملک میں آئے گا جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کا ذکر آپ نے کیا ہے، 2 بار ذکر آیا ہے، ایک بار خدا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کہ تیرے ہی درمیان میں سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میں ایک نبی برپا کروں گا، اور پھر ایک بار حضرت موسیٰ خود لکھتے ہیں
کہ وہ میری مانند ہوگا، اور 18ویں آیت میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور 15ویں آیت میں تیرے ہی درمیان میں سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تیری مانند ایک نبی آئے گا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں تیری مانند ایک نبی کروں، بالکل یہ کلیئر کٹ ریفرنس جو ہے یہ المسیح کی طرف ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف ہے، اور وہ یسوع مسیح کے لیے کیونکہ اس قوم نے بہت سے لوگ جب المسیح آئے، یسوع مسیح آئے تو بہت سے لوگوں نے اسے نبی مانا، بہت سے لوگوں نے اسے نبی مانا، وہ نبی اس کو مانتے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کا اگر 6 باب دیکھیں اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو جب مسیح نے وہ بڑے بڑے معجزات کر رہا تھا، بڑے بڑے کام کر رہا تھا، اور لکھا ہے وہاں پہ پس جو معجزہ اس نے دکھایا، یسوع مسیح نے دکھایا، وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے، جو نبی آنے والا تھا فی الحقیقت یہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مسیح میں ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 40ویں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ تو جس کا ہم جو اصل میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ایک دوسرا سبجیکٹ آ جائے گا، لیکن یہ کسی طرح سے بھی ان کی طرف کوئی ریفرنس نہیں جاتا ہے۔ جو یہ سوال کا جواب ہے کہ بائبل میں کہیں بھی کوئی ذکر کسی بھی طور پہ حضرت محمد کا نہیں ہے، بائبل کہیں ان کو ویریفائی نہیں کرتی، کہیں ان کا ذکر نہیں کرتی۔ ہاں قرآن شریف میں مسیح یسوع کا 25 دفعہ تقریباً ذکر آتا ہے، مختلف طریقوں سے ذکر آتا ہے، حضرت مریم کا جو ہے ان کا ذکر آتا ہے۔ سو ہم اس بات کو بڑا واضح طور پہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو کہ مہربانی سے اس غلط فہمی سے نکلیں اور آپ اس طور پہ آئیں۔ آخری چھوٹا سا 1 منٹ ہمارے پاس چھوٹی سی بات میں صرف ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جو یونانی زبان کو سمجھتے ہیں، یونانی کی اناجیل میں ایک لفظ آیا ہے پیراکلیٹوس اور ایک لفظ ہے پیراکلیٹ، یہ 2 فرق لفظ ہے، اور ان کا یہ بالکل ایسے ہی۔ اب ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے میں بات بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قامت اور قیامت 2 ٹوٹلی مختلف لفظ ہے، بے شک ایک طرح کے لگتے ہیں۔ شتر مرغ ایک پرندے کا نام ہے، شتر اونٹ کا نام ہے، تو یہ لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن شتر مرغ کچھ اور ہے، شتر کچھ اور ہے، سائز بھی اور ہے، نسل بھی اور ہے، سب اچھا۔ اسی طریقے سے پیراکلیٹ اور پیراکلیٹوس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ دونوں ایک لفظ نہیں ہے، لہٰذا بعض کو اس طرح سے بھی وہ ضم کر کے تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مختلف ہیں، دونوں لفظ مختلف ہیں اور ان کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اختر انجلی، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے سامنے کلام کی وہ سچائیاں، کلام کی وہ حقیقت ہم نے رکھ دی ہے۔ کسی بھی طور پہ سچائی اس میں نہیں ہے، اس دعوے میں اور اس بڑے سوال میں کہ کلام مقدس، بائبل مقدس جو ہے وہ حضرت محمد کا ذکر کرتی ہے، کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ ذکر ہے اس میں تو اس خدا کا ہے جو قدرت اور اختیار والا خدا۔ ہماری کتاب میں جو ذکر ہے تو اس یسوع المسیح کا ذکر ہے جس نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ سب کام کیے جو باپ کرتا تھا، جو باپ کے اختیار کے تھے، یہاں تک کہ اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے۔ آئیں اس سے پہلے کہ وہ آخری وقت آ جائے اور وہ سزا اور جزا کا وقت قریب آ جائے، اس کے پاس آ جائیں، اس سچائی کو جان لیں جو کلام کی سچائی ہے، اور اس جگہ تک پہنچ جائیں، اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں خداوند آپ کا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور ہم ایمان کے سفر میں آپ کو اس منزل تک لے جانے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔